इसकी कोई 1800 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार है, कोई 1200 मील के करीब, 1300 मील के करीब गोली की रफ्तार है। आपकी जमीन गोली की रफ्तार से थोड़ा सा कम घूम रही है। कभी अल्लाह ने आपको चक्कर आने दिए, कभी मरी को उलटने दिया, कभी पहाड़ों को गिरने दिया, कभी आपके होटलों को उलटने दिया। जो गेंद इतनी तेजी से घूम रहा हो कि गोली और उसकी रफ्तार में थोड़ा सा फर्क हो, फिर उसको काबू करना ये मुश्किल कि हमें काबू करना मुश्किल। फिर जमीन सूरज के गिर्द 19.5 करोड़ मील के दायरे में घूमती है। 19.5 करोड़ मील का दायरा जमीन सूरज के गिर्द बनाती है और सूरज भी दौड़ रहा है, जमीन भी दौड़ रही है। सूरज की रफ्तार 6 लाख मील फी घंटा है, जमीन की रफ्तार 60,000 मील फी घंटा है। सूरज 6 लाख मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है, इसके गिर्द जमीन 60,000 मील फी घंटा की रफ्तार से दौड़ रही है। और हर 18 मील के बाद 2.8 मिलीमीटर सूरज से हट जाती। 2.8 मिलीमीटर, मिलीमीटर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा जी। मीटर का 1000वां हिस्सा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का 1000वां हिस्सा मिलीमीटर। तो 18 मील के बाद जमीन सूरज से 2.8 मिलीमीटर पीछे हट जाती। हर साल ये जो जमीन पीछे हट रही है, सूरज आगे दौड़ रहा है, जमीन साथ दौड़ रही है। हर साल कोई 500 मिलियन मील का फासला इनमें हर साल बढ़ता जा रहा है। सूरज भी भाग रहा, कायनात भी भाग रही, जमीन भी भाग रही, सितारे भी भाग रहे, सैयारे भी भाग रहे। ये जो 18 मील के बाद 2.8 मिलीमीटर हटती है, ये 2.8 की बजाय 2.5 मिलीमीटर हटे, यानी 3 माइक्रोमीटर। 1000वां हिस्सा सेंटीमीटर का मिलीमीटर, 1000वां हिस्सा मिलीमीटर का माइक्रोमीटर। तो ये जमीन 2.8 की बजाय 2.5 यानी 3 माइक्रोमीटर या 3.1, 3 माइक्रोमीटर ज्यादा हट जाए या कम हट जाए। 3 माइक्रोमीटर तो नजर भी नहीं आता, तो बहुत बड़ी कोई दूरबीन से देखा जाए तो तब जाके नजर आएगा। सिर्फ 3 माइक्रोमीटर की कमी या ज्यादती चंद हफ्ते के दौरान सारी कायनात को तबाह बर्बाद कर देती। आवाज नहीं आ रही? भाई कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। मुझे भी महसूस हो रहा था कि आवाज खत्म हो गई। भाई लोगों को बोल, तो मेरे भाइयों ये बारिश हो रही, ये कतरे गिर रहे हैं। तकरीबन 1200 मीटर बादल ऊंचा होता है जो बारिश बरसाती। 1200 मीटर की बुलंदी से ये जो बारिश के कतरे गिर रहे हैं, इनका जितना वजन है, जितना हुजम है, इस वजन और इस हुजम के बराबर अगर किसी चीज को 1200 मीटर की बुलंदी से जमीन की तरफ फेंका जाए तो उससे जमीन पे आने की रफ्तार होगी 558 किलोमीटर फी घंटा। उससे जमीन पर आने की रफ्तार होगी 558 किलोमीटर फी घंटा। ये जो कतरे आप पे बरस रहे हैं, अभी ये सामने आपको नजर आ रहे हैं, इनके जमीन मरी की जमीन पर आने की रफ्तार है 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा। अल्लाह इस पानी के कतरे को शक्ल ऐसी देता है कि जिससे इसकी रफ्तार टूटती है। फिर हवा में ऐसे अल्लाह ताला ने मादे रखे हैं जो इससे रगड़ खाते हैं और इसकी रफ्तार को तोड़ते हैं। जब ये कतरा जमीन को चूमता है तो इसकी रफ्तार 10 से 12 किलोमीटर फी घंटा होती है। अगर ये 10 से 12 की बजाय सिर्फ 100 किलोमीटर हो जाए तो ना कोई सर सलामत रहेगा, ना कोई छत सलामत रहेगी, ना कोई पहाड़ सलामत रहेगा, ना कोई सड़क सलामत रहेगी, ना कोई इंसान सलामत रहेगा। अब ये दुनिया में कितनी बारिशें हो रही हैं, हर जगह उसकी रफ्तार को कंट्रोल करना, एक एक कतरे को अलग अलग कंट्रोल करना, ये है आपका रब जो इतना कुछ करके ना थकता है ना चूकता है। फिर ये कितने कतरे बरस रहे हैं कौन जाने। अल्लाह कहता है या आलम आदद क़तरिल अंबार, मैं तुम्हारा वो रब हूं जो बारिश के सारे कतरों की तादाद को जानता हूं।
تو میرے بھائیوں یہ سب نظام اس بادشاہ نے بنایا, اس نے چلایا, اس پر قابو رکھا. ہم پہ قابو نہیں کر سکتا, ہمیں نہیں پکڑ سکتا کہ مرینے جتنے آئیں کوئی بھی نافرمانی نہ, کوئی عورت بے پرد نہ پھرے, کوئی نوجوان مستی نہ کرے, کسی ہوٹل میں شراب نہ پی جائے, کسی میں زنا نہ ہو, کوئی حرام نہ ہو, کوئی سود نہ کھائے, کوئی بے نمازی نہ ہو. مشکل ہے اللہ کے لیے. أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ, یہ اللہ ترجمہ تو یہ ہے تمہارا بنانا مشکل یا آسمان کا بنانا مشکل, ترجمہ یہ ہے. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے, تمہیں قابو کرنا مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا مشکل ہے؟ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ, تمہیں بنانا, دوسرے لفظوں میں تمہیں قابو کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا زیادہ مشکل؟ بناہا, میں نے اسے بنایا, رفع سمکہا, چھت کو اٹھایا, فسواہا, برابر کیا, وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا, رات لایا, وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا, دن لایا, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا, زمین کو بچھایا, اخرج منها ماءها ومرعاها, پانی نکالا, چارہ نکالا, والجبال ارساها, پہاڑوں کو گاڑا, متاعا لکم ولانعامکم, جو اللہ پہاڑوں کو مضبوطی سے جما کے قابو میں رکھے, قطرے قطرے پر اپنی طاقت کو ظاہر کر کے دکھائے, آسمان جیسی بڑی مخلوق کو قابو کر کے دکھائے. 5-6 فٹ کے انسان کو قابو کرنا کیا مشکل ہے؟ تو بھائیو ہمارے لیے امتحان ہے بڑا زبردست, بڑا خوفناک. ہمارے ایک ایک قول فعل پر اللہ کی نظر ہے, اور ایک دن آنے والا ہے جب اللہ ہمیں اپنے سامنے کھڑا کر دے گا. میرے بھائیو, أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ, مجھے بتاؤ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں قابو کرنا مشکل ہے یا آسمان کو قابو کرنا مشکل؟ میں آسمان کو قابو کر کے دکھاتا ہوں. وہ ہمیں متوجہ فرما رہا ہے کہ کوئی کل یعمل علی شاکلتہ, کرو کرو عمل کرو, راستے کھلے ہوئے ہیں, گناہوں کے بھی, اچھائی کے بھی, برائی کے بھی, ایمان کے بھی اور کفر کے بھی, سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. تمہیں اختیار دیا گیا ہے, فمن شاء فلیؤمن, جو چاہے ایمان لائے, ومن شاء فلیکفر, جو چاہے نافرمانی کرے. لیکن یہ بتایا کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, اپنے رب کو غافل مت سمجھو, غافل کوئی نہیں ہے. تو میرے بھائیوں, موت سے پہلے پہلے ہم اپنے آپ کو غفلت سے نکالیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو بھی غفلت سے نکالیں کہ صرف ہمارا مسئلہ اپنی ذات کے ساتھ متعلق نہیں ہے, ساری دنیا کے انسانوں کا مسئلہ ہے, اور خاص طور پر اس امت کا مسئلہ ہے. جب اکثریت میں نافرمانی آئے گی تو اللہ پاک کے عذاب کے دروازے کھلیں گے, اور جب اکثریت میں فرما برداری آئے گی تو اللہ پاک کے رحم کے, کرم کے, فضل کے دروازے کھلیں گے. یہ تبلیغ کے کام میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ بھائیو اپنی ذات سے بھی توبہ کرو, لوگوں سے بھی توبہ کرواؤ, اپنے مری کا ماحول آپ ایسا بنائیں کہ کوئی بھی یہاں آ کر گناہ کی جرات نہ کر سکے. فضا ایسی پاک بناؤ, مری کے باشندے جو یہاں بیٹھے ہوئے ان سے عرض کر رہا ہوں, آپ اپنے ہوٹلوں کا ماحول ایسا بنائیں, فضا ایسی بنائیں, کوئی یہاں آوارگی نہ ہو, یہاں کوئی فحاشی نہ ہو, یہاں کوئی بے حیائی نہ ہو. پہاڑ کے لوگ تو نیک ہوتے ہیں, نیک فطرت ہوتے ہیں. جہاں دنیا کی چمک دمک زیادہ ہے وہیں لوگ اندھے ہو جاتے ہیں. وہ اپنے گناہ اور اپنی گندگیاں لے کر آپ کی پاک وادی کو بھی گندا کرنے کے لیے آ جاتے ہیں. 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں, میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں. اکثر ہمارے غافل ہمارے ہی بھائی ہیں, ہماری ہی بہنیں ہیں, ہمارے ہی بیٹے ہیں, ہماری ہی بیٹیاں ہیں. کوئی مسلمان اگر بگڑتا ہے میرا ہی قصور ہے, میرا ہی بھائی ہے, میرا ہی بیٹا ہے, میری بہن ہے, میری ہی بیٹی ہے. ایسے اپنے بیٹے کا درد اٹھے ایسے ہر مسلمان بھائی کا درد اپنے سینے میں محسوس کریں.
جیسے اپنی بیٹی کا درد اٹھتا ہے، ہر مسلمان بچی کا اپنی بیٹی سمجھ کر درد محسوس کریں۔ میرے بھائیو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے 100 سال انگریز کی غلامی دیکھی، پھر 100 سال کے بعد وہ خود تو چلا گیا لیکن ہماری ساری نسل کو ذہنی غلام بنا کے چلا گیا۔ ہم آزاد ہو کر بھی غلام رہے اور آزادی پانے کے بعد بھی ہم ان کی غلامی سے نکل نہیں سکے۔ ان کی معاشرت، ان کی تہذیب، ان کی زندگی وہ ہمارے معاشرے میں رچ گئی، گندے نالے کی طرح پھیل گئی۔ جو گندے نالے کا پانی نکلتا ہے تو پاک پانی کو بھی گندا کر دیتا ہے۔ شفاف چشمے برباد ہو جاتے ہیں جب گندے پانی کے گٹر ابلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کفار کا مکالمہ ہوگا جب کہیں گے کہ یہ تو نکل گئے، ہم کیا کریں؟ تو کہیں گے دوزخ کے فرشتوں سے تھوڑا سا عذاب ہمارا بھی کم کر دو، نکلتے نہیں تو عذاب تو کم کر دو۔ تو ان کو کہا جائے گا اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں کوئی بتانے والا آیا تھا؟ کہیں گے آئے تو تھے۔ کفر ہم نے مذاق اڑایا، کفر بھگتو، اب تمہاری دعا کا کوئی فائدہ نہیں۔ پھر کہیں گے اچھا اگر عذاب نہیں کم ہوتا تو پھر ہمیں قصہ ختم کرو، موت دے کر ختم کر دو، ختم کر دو، لیقضی علینا ربک۔ اس کا جواب فرشتے دیں گے انکم ماکثون، موت بھی نہیں آ سکتی، ہمیشہ رہنا ہے۔ پھر کہیں گے اب اللہ سے بات کرو، تو کہیں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ربنا ربنا ربنا۔ ہزاروں برس کی دعاؤں کے بعد اللہ کہے گا کیا تیرا بس معاف کر دیں، غلبت علینا شقوتنا وکنا قوم ضالین ربنا اخرجنا منها فنعدنا فإنا ظالمون۔ اللہ معاف کر دے، غلطی کر بیٹھے، آئندہ در پمیں گے اخسؤ فیہا ولا تکلمون۔ کتے کو جب دھتکارنا ہو تو اس کو عربی میں کہتے ہیں اخسا، جیسے ہمارے یہاں دہا ہوگا، تو کتے کو دھتکارنے کے لیے عربی میں ہے اخسا۔ اخسا کلم کو کتے کے ساتھ تشریح دے کر کہہ رہا ہے اخسا، اسی نے دفع ہو جاؤ ذلیل ہو کر، ولا تکلمون، مجھ سے کہو۔ اور اس کے بعد اللہ کہے گا دوزخ کو تالا لگا دیا جائے، تالا لگے گا، نہ کوئی چیز اندر جائے گی نہ کوئی چیز باہر نکلے گی۔ بھائیو، کیا ان کے مزے اور کیا ان کی رونقیں، یہ تو بڑے بیچارے بڑے ہی بے بد نصیب لوگ ہیں۔ تو پہلے حلے میں جو اہل ایمان والی عورتیں تو مردوں سے بھی پہلے پہنچ گئی، ایمان والے مرد دروازے پہ پہنچ گئے، پاک ہو گئے، پانی پی لیا، صاف ہو گئے، وضو کر لیا۔ یہ وضو نماز کے لیے نہیں، یہ وضو میک اپ ہے، میک اپ۔ یہ ایسا میک اپ ہوگا کہ اب کروڑوں سال کے بعد بھی چہرے کے حسن میں کمی نہیں آئے گی۔ اب دروازہ کھلے گا، اللہ کے نبی دروازہ کھلوائیں گے تو آپ اندر داخل ہوں گے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے کہا میں ایک آدمی کو جانتا ہوں جس کے ماں باپ کو بھی جانتا ہوں، جب وہ جنت کے دروازے پر آئے گا تو جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ بے قرار ہو کر کہے گا آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے، آپ ادھر آئیے۔ ہر دروازے کی تمنا ہوگی کہ ادھر سے گزرے۔ سلمان فارسی کھڑے ہو کر پوچھنے لگے یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ آپ نے کہا ابو بکر، ابو بکر، یہ اس کو 8 دروازے پکارے۔ پھر آپ نے کہا میں نے ایک محل دیکھا یاقوت زمرد کا اور موتیوں کا۔ میں نے پوچھا کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا ایک قریشی کا ہے۔ میں سمجھا میرا ہے، میں جو قریشی ہوں۔ جب جانے لگا تو مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان، جنت میں ہر نبی کا رفیق ہے، میرا رفیق تو عثمان ہے۔ پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا، آپ نے قریب کیا، پھر فرمایا علی تجھے خوشخبری ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے۔ پھر آپ نے فرمایا طلحہ، زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک حواری اور میرے 2 حواری ہیں، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے، ایک طلحہ ہے ایک زبیر ہے۔ اس شان سے یہ امت جنت کی طرف رواں ہوگی اور دروازے میں جو ہی داخل ہوں گے پہلا گارڈ آف آنر فرشتوں کی طرف سے پیش کیا جائے گا، سلام علیکم۔ لا تعداد فرشتے آ رہے ہیں، سلام علیکم۔ اللہ کے سب سے پہلے ہم ہوں گے، ہمارے پیچھے باقی نبی باقی امتیں پیچھے ہوں گی، پہلے ہم آگے جائیں گے اور اللہ کا رسول سب سے آگے ہوں گے، فقراء آپ کے ساتھ ہوں گے، مساکین آپ کے ساتھ ہوں گے، مالدار اس کے پیچھے ہوں۔ تو پہلا سلام علیکم، جناب آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ یہ زمین مٹی کی نہیں ہے، یہ زمین سونے کی ہے،
اس پر مٹی وہ خاک نہیں ہے، اس پر مٹی مشک ہے، اس کا غبار زمین کے ذرات نہیں، اس کا مٹی کے ذرات نہیں، اس کا غبار مشک و عنبر ہے، اس کی گھاس تنکوں کی نہیں، اس کی گھاس زعفران کی ہے، اس کی سڑکیں یہ تارکول اور پتھر کی نہیں، اس کی سڑکیں سونے چاندی زمرد اور یاقوت کی ہیں۔ پہلا سلام ٹھکے گا فرشتوں پر، سلام علیکم، پھر تم مبارک ہو، آپ پاک ہو گئے گناہوں سے بھی، پخانے سے بھی، پیشاب سے بھی، موت سے بھی، بیماری سے بھی، غم سے بھی۔ فادخلوها، اب آئیے تشریف لائیے۔ ہمیں کتنی دیر کے لیے؟ 2 مہینے کا سیزن ہے کہ 4 مہینے کا سیزن ہے کہ 1 مہینے کا سیزن ہے؟ خالدین، خالدین۔ یہ سیزن ایسا ہے کہ جب تک اللہ رہے گا آپ بھی رہیں گے، نہ اللہ کی ذات کو فنا نہ تیری ذات کو فنا۔ اب کر مزے، اب تیرے اللہ مزے کروائے گا۔ یہ تو فرشتوں کا سلام، آگے ان کا جواب، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ وأورثنا الارض نتبوأ من الجنة حیث نشاء۔ شکر ہے مولا تیرا، تو نے وعدہ سچا کیا، جنت کا وارث بنایا، جہاں جائیں چلے جائیں، بے شک نیک عمل کی یہی جزا ہوتی ہے۔ فَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، فرشتے عرش کا طواف کریں گے، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ، اللہ کی تسبیح پڑھیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ، حق کا فیصلہ ہو جائے گا، نافرمان دوزخ میں، فرمانبردار جنت میں، وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، ہر سو اللہ کی تعریف کا نغمہ گونجے گا۔ اب آگے سواریاں، ان پر سوار بے جنت کے راستوں پر اپنی اپنی راہوں پر چلتے ہوئے آگے ان کی جنت کی حوریں بھی استقبال کریں گی اور ان کی ایمان والی بیویاں بھی استقبال کریں گی۔ پہلے مقام پر ایک محل میں ٹھہرایا جائے گا جہاں ان کی حوریں استقبال کریں گی، اس سے اوپر مقام تک پہنچایا جائے گا جہاں ان کی حوریں ان کا استقبال کریں گی، اس سے آگے تیسرے مقام پر پہنچایا جائے گا جہاں اس کی ایمان والی عورت بیوی اس کا استقبال کرے گی، اور اس وقت اللہ اس سے ایسا حسن دے چکا ہوگا۔ جنت کی لڑکی گارے مٹی سے نہیں بنی، مشک، عنبر، زعفران، کافور سے بنی ہے، اس میں آب حیات ڈالا گیا، پھر اللہ کے نور میں سے اس کے چہرے پر نور ڈالا گیا۔ وہ اس کا حسن ایسا ہے کہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج نظر نہیں آتا، وہ سمندروں میں تھوک دے تو میٹھے ہو جاتے ہیں، مردوں سے بات کرے وہ زندہ ہو جاتے ہیں، دوپٹہ ہوا میں لہرائے کائنات معطر ہو جاتی۔ جب وہ ایک قدم اٹھ کر اپنے خامد کی طرف چل کے آتی ہے تو 1,00,000 قسم کے ناز و انداز اپنے خامد کو دکھاتی ہے۔ جب وہ مسکراتی ہے تو اس کے ہونٹوں سے دانت جب نکلتے ہیں، چمک ظاہر ہوتے ہیں، تو ایسی چمک ظاہر نمودار ہوتی ہے کہ نیچے سے لے کر اوپر تک ساری جنت چمک جاتی ہے۔ تو پوچھتے ہیں یہ نور کیسا ہے؟ ان سے کہا جاتا ہے ایک جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں کے نور نے جنت کو چمکا دیا ہے۔ اس لڑکی سے اور اس پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کا رنگ الگ، اس پر 70 جوڑے، ہر جوڑے کا ڈیزائن الگ اور اس کا رنگ الگ، اور 3 میل کے دائرے میں اس کا لہنگا چکر گردش کر رہا ہوگا، کیونکہ یہ کرتا، یہ لباس کاٹن کا نہیں، فائبر کا نہیں، کس کا وزن ہوتا ہے؟ نور کا ہوگا، نور کا، نور کے دھاگے سے بنایا جائے گا اور نور کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ یہ لڑکی آپ تصور میں رکھیں، اب دیکھیں ایمان والی عورت اس لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو جائے، پاک دامن، پردہ دار، حیا والی، عفت والی، اپنے آپ کو چھپانے والی، اپنے آپ کو زیب و زینت سے سجا کر باہر نکلنے سے بچانے والی، آج اللہ اس کا میک اپ کرے گا، آج اللہ اس کو سجائے گا۔ یہاں کا حسن تو ڈھل جاتا ہے، ڈھلے حسن کو کون سا بیوٹی پارلر اب زندہ کرے، چھریوں کے تانے بانے کو کون دور کرے، اور کھال بھی کب تک کھنچتی ہے؟ وہ باہر کے ملکوں میں وہ پلاسٹک سرجری کر کھال کھینچ دیتے ہیں، لیکن سارے جسم کی کھال کون کھینچے؟ کھچ کے پیچھے کھچنے کو باقی نہیں رہ جاتی۔
تو یہ تو ایک हाथी है ना, आगे काम खत्म है। मेरे भाइयों, एक अल्लाह हुस्न अब देने वाला है कि जो अपने नूर में से तजल्ली डालेगा, जन्नत की हूर से 70,000 गुना ज्यादा हुस्न जमाल दे दे। यहाँ का बड़े से बड़ा नजारा मुसलसल नहीं देखा जा सकता। दुनिया के 8 अजायब में से है नियागरा, नियागरा फॉल, नियागरा आबशार। कई दफा कनाडा जाना हुआ जमात के साथ, वैसे नहीं तो पहली दफा हम गए, हमने बड़े शौक से देखी। दूसरी दफा गए, फिर भी शौक से देखी। तीसरी दफा गए तो वो मकाम है टोरंटो से कोई 1.25 घंटे की ड्राइव। वो सब चले दफा करो, 2 दफा देख ली, अब क्या देखनी, पानी तो है जो गिर रहा है और उसमें क्या है देखने की चीज। जो बात तीसरी दफा कशिश नहीं दिखा सका। और जन्नती जन्नत में यूं तकिए पर टेक लगा के बैठेगा, अल्लाह उसके सामने एक नजारा खोलेगा। वो नजारा, इसकी नजर और वो नजारा 70 साल बैठा देखता रहेगा, दिल नहीं घबराएगा, बोर नहीं होगा। और 70 साल से आप हैरान होंगे दिन रात कहां जाएंगे। जन्नत का एक दिन 1000 साल के बराबर हो, एक दिन 1000 साल के बराबर। बैठा हुआ है, देख रहा है, दिल ही नहीं भर रहा। आखिर अल्लाह खुद बोलेंगे ये तो एक ही चीज में गुम हो गया, मेरे बंदे को कुछ और भी तो दिखाओ, कुछ और भी तो दिखाओ। तो अल्लाह एक जन्नत की नई हूर भेजेगा जो उसके कंधे पे हाथ मारेगी, उसको यूं मुड़ के देखेगा तो उसका हुस्न ऐसा कि अपने चेहरा उसके चेहरे में नजर आएगा और पूरा घूम के उसकी तरफ होगा। वो कहेगी हमारा कफीरा में रग़बतिन, आपको मेरी ख्वाहिश कोई नहीं। कहेगा भला क्यों नहीं, पर तो है कौन, मैं तो तुम्हें पहचानता नहीं। वो कहेगी अना मिनल लवाती क़ाल अल्लाह तआला व लदैना मज़ीद, मैं अल्लाह के दोस्त, मैं उन नेमतों में से हूँ जिनके बारे में तेरा रब तुम्हें कुरान में दुनिया में सुना चुका था कि मेरे पास आ जाओ, मैं देता ही जाऊंगा। मैं मजीद में से हूँ, मजीद एक्स्ट्रा, मजीद, और ये मिलता ही जाएगा। ये ख्वाहिश का जहान है, ये ख्वाहिश का जहान है। 40 साल देखता रहे, देखने की लज्जत पूरी नहीं। मियाँ में भी बैठे हैं, तख्त बिछ चुके हैं, जाम धरे जा चुके हैं, गिलमान तैयार हैं और सुरहियां उबल रही हैं, फल पक के गिरने को मुंतजिर हैं और परिंदे उड़ के घेरा डाल रहे हैं, हमें खाइए। यहाँ मुर्गी के पीछे भागो। और वो तो देसी मुर्गियां तो वैसे ही चलेंगी, ऐसी मुर्गा सी मुर्गियां खड़ी होती हैं डरबों में, जिनको ज़बह करने से पहले ही मरी पड़ी होती, ना रूह ना जायका, मुकद्दर में ऐसी रह गई। ये परिंदे खुद भागे आ रहे हैं, ये आप मुझे खाइए। वो कह रहे इसको छोड़ो, आप मुझे खाइए। नहीं, आप मुझे खाइए। क्या हूं, उन्हें पता है मौत हमें भी कोई नहीं, चाहे सारे दबा होकर गुनगुना के हम खा लें, फिर भी अल्लाह उनको दोबारा जिंदा करके उड़ा देगा। तो एक परिंदा कहेगा, बात सुने आप, मेरी बात सुने, मैंने जन्नतुल फिरदौस का घास खाया है, सलसबील चश्मे का पानी पिया है, आप जरा मुझे ट्राई करें। पैसे जान दे दिए ना होटलों वाले, सस्ते कमरे, बेहतरीन कमरे, पार्किंग भी फ्लॉट। और परसों आ रहे थे तो कोई 20 जगह हमें मिले थी सस्ते कमरे, साफ सुथरे कमरे। में हम तो मुफ्त हैं, मस्जिद में सोने जा रहे हैं, हमें क्या जरूरत है होटल के कमरों की, हम तो अल्लाह के घर के मेहमान। तो वो परिंदा अपने फजाइल सुना रहा है कि आप मेरी तो सुने, मैंने सलसबील का पानी पिया, फिरदौस की घास खाई, एक तरफ फैलाऊंगा तो भुना हुआ निकलेगा, दूसरी तरफ फैलाऊंगा तो पका हुआ निकलेगा, आप मुझे ट्राई तो करें। जैसा तो खिला तो अपने परों को ऐसे फैलाएगा, उसके 70,000 पर होंगे इस तरह, उनको ऐसे मोर की तरह फैला देगा, फिर उनको ऐसे हिलाएगा। तो हर पर से खाने की एक जुदा किस्म गिरती जाएगी, सजती जाएगी, फैलती जाएगी, और फिर वो खुद अभी जिंदा है। अगर मुझे खाएं तो मैं भी हाजिर हूं। क्या खाएं क्या ना खाएं अब ये सवाल नहीं, क्या छोड़ें क्या खाएं अब ये सवाल नहीं, सारा ही खा जाए, ना जायका खत्म हो, ना पकाना आए, न मैदा खराब हो, न पेट खराब हो, फिर पियो तो खाया ना जाए, खाओ तो पिया ना जाए। ये खाने की महफिल, 7 गिलमान आ रहे, रहीक, महीन, सलसबील, गंजबील, काफूर, तस्नीम, ये वो शराबें हैं जिनका एक कतरा उंगली पे लगा के बैठकर आसमान से नीचे उंगली को कर दे तो सारी कायनात खुशबूदार हो जाए।
کیا نصیبوں والے ہوں گے جو بھر بھر کے پی رہے، بھر بھر کے پی رہے، دنیا کی شراب چھوڑی جنت کے پی رہے۔ اس سے اوپر نصیب والے دیکھو جن کو قرآن بتا رہا، یسقون فیہا کأسا کان مزاجہا زنجبیلا، کچھ ایسے ہوں گے جن کو فرشتے بھر بھر کے پلا رہے، غلام بھر بھر کے پلا رہے، خادمات بھر بھر کے پلا رہی اور ان کے ہاتھوں سے لے لے کے پی رہے۔ ایک درجہ اور اوپر نظر دوڑاؤ، جہاں کا عالم نرالا، محفل نرالی، میر مجلس نرالا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، اللہ خود آ کے پلا رہا ہوگا۔ کیا نصیبوں والی عورتیں ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر پیئیں، کیا نصیبوں والے مرد ہیں جو اللہ کے ہاتھ سے لے کر پیئیں۔ کیا گھاٹے کا سودا کر گیا مسلمان کہ دنیا کی گندی شراب کے پیچھے جنت کی شراب کو بیچ گیا، دنیا کی آوارہ عورتوں کے پیچھے جنت کی پاک عورتوں کو بھول گیا، دنیا کی چند منٹ کے چسکے کے ذائقے کے لیے وہ جنت کے کھانے بھول گیا، پرندے بھول گیا، نہریں بھول گیا، گھر بھول گیا، سواریاں بھول گیا، ہمیشہ کی زندگی کو برباد کر کے کبھی کسی نے دنیا بنائی؟ بنی تو کب تک بنی؟ کیا بنایا؟ موت سب کچھ چھین کے لے گئی۔ اب نشے کی انتہا ہے، میاں بیوی کشن میں دروازے پر دستک ہوتی، فرشتے بھی آپ سے پوچھ کے اندر آئیں، وہ فرشتہ گیٹ کیپر سے کہے گا میں نے اندر جانا ہے، اندر جانا ہے۔ خدا آپ لوگوں نے نہیں کھلائے 35 روپے نکالو مری کے اندر جانا ہے، تو وہ گیٹ کیپر کھڑا ہوگا، وہ فرشتہ کہے گا میں نے اندر جانا ہے، آقا سے اجازت لو کہ اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا بھیجا ہوا بھی جنتی سے اجازت مانگ رہا کہ اندر آ جاؤں، یہ شان اللہ دے گا۔ تو یہ گیٹ کیپر آگے نہیں جائے گا، وہ تو پوری ایک نوکروں کی قطار ایسے کھڑی ہوگی، تو وہ گیٹ کیپر ساتھ والے نوکر سے کہے گا اللہ کا فرشتہ ملنے آیا، وہ اگلے نوکر سے کہے گا، وہ اگلے سے کہے گا، وہ اگلے سے کہے گا، کہے گا ہاں اجازت ہے آنے دو، تو اندر آئے گا، اس کے ہاتھ میں بڑا تھال ہوگا، ریشمی رومال سے ڈھکا ہوگا، وہ دونوں کو سلام پیش کرے گا، میاں بیوی کہ جی آپ کی خدمت میں اللہ نے ہدیہ بھیجا ہے۔ وہ اس کو جب اٹھا کے دیکھیں گے تو پھل رکھا ہوگا، پھل ان کے جنت کے پھل کے مشابہ، تو وہ کہے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پھل میری طرف سے تحفہ ہے، آپ ذرا اس کو چکھ لیں۔ وہ کہیں گے ہاں الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہم نے ابھی کھایا تھا، یہ تو ہماری جنت کا ہم نے ابھی کھایا تھا۔ وہ کہے گا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا یہ بھی ڈسٹ ہو جائے، تو جب دونوں ایک ایک اس کا کاٹ کے منہ میں رکھیں گے تو ان کی جنت میں فرض کرو 10 کروڑ قسم کے پھل ہیں، فرض کرو ہوں گے تو لامحدود، میں فرض کرتا ہوں ان کی جنت میں 10 کروڑ قسم کے پھل، 10 کروڑ ذائقے۔ تو جب یہ ایک ایک نوالا منہ میں رکھیں گے تو اس ایک نوالے میں اللہ ان کو 10 کروڑ پھلوں کا الگ الگ ذائقہ محسوس کروائے گا، پھر کہے گا اتو بھی متشابہہ، اتو بھی متشابہہ، یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ بول میرا بندہ وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ نہیں یہ تو شہی ہو رہا ہے، قرار ہو گیا، فرشتوں کے سلام ٹھکے، آپس میں سلام، فرشتوں کے سلام، یہ ساری عزتیں اپنی انتہا کو ہوں گی کہ ایک دم اللہ کے عرش کے دروازے کھلیں گے اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، اپنے رب کا سلام بھی قبول کرو، میرے بندے اور بندیوں تمہارا رب بھی تمہیں سلام پیش کرتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کہے گا هل رضیتم، خوش ہو، راضی ہو، خوش ہو، راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ کیسے ناراضی ہوں، تو نے وہ گوشت دیا جو کسی کو دیا ہی کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا میں تمہیں جنت سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں، اس سے بھی اعلیٰ چیز دے دوں؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اب تم مزے کرو، میں تمہیں دیکھ دیکھ کے خوش ہوں گا، تمہاری سب پابندیاں ہٹا دی گئیں، کوئی سجدہ نہیں، نماز نہیں، روزہ نہیں، حج نہیں، زکوٰۃ نہیں، تلاوت نہیں، صرف تسبیح ہوگی، سبحان اللہ، وہ سانس کی طرح خود چلے گی، سانس کی طرح خود چلے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ گھر بنایا ہے جہاں جا کر ہر لذت، ہر خواہش پوری ہوگی، یہاں فرما بردار بن کے گزار دیں، آگے اللہ تعالیٰ سے ہر نعمت کی چابی جا کے لے لیں۔ تو بھائی ہم تو آزاد نہیں کہ دنیا جنت ہم سمجھ بیٹھیں،
تو اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی دی ہے، ایک طریقہ دیا ہے جس میں کچھ حصہ عبادات کا ہے، کچھ معاملات کا ہے، کچھ اخلاق کا ہے، کچھ معاشرت کا ہے، کچھ تجارت ہے، زراعت ہے، حکومت ہے۔ ہر چیز کو اللہ کی شریعت کے مطابق لے کے چلنا، یہ ہے ہماری جنت کا راستہ۔ تو میرے بھائیوں، خود بھی ہم توبہ کریں، ان آنے والے مجمع سے توبہ کروائیں، ان کو پیار محبت سے سمجھائیں، کسی مسلمان کی حقارت نہ دل میں آنے پائے، نفرت نہ دل میں آنے پائے، چاہے کھلم کھلا گناہ کرتا نظر آئے تو بھی ہمیں اجازت نہیں کسی کلمہ کو مسلمان کو حقیر نظروں سے دیکھنا۔ ہم فضا ایسی بنائیں کہ وہ توبہ کر کے جائیں، وہ اللہ کے فرمان بردار بن کے جائیں، وہ اللہ کی ماننے والے بن کے جائیں، اور اس گھاٹے کے سودے سے نکل کر اصل کھڑا کامیابی کا سودا کر کے جائیں۔ جب موت آئے تو اللہ بھی خوش ہو چکا ہو، اللہ کا رسول بھی خوش ہو چکا ہو، جنت بھی منتظر ہو، قبر بھی باغ بن چکی ہو، اور میدان حشر کی تختیاں بھی ہٹائی جا چکی ہوں، اور دنیا اور آخرت کی کامیابیاں لے کر ہم اللہ کے دربار میں پہنچ جائیں۔ یہ ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا، اسلام عطا فرمایا۔ اس میں نماز تو عبادات میں سے ہے، اخلاق، معاملات، حیا، یہ زندگی اسلام کا بہت بڑا حیا، والحیاء شعبۃ من الایمان، ہمارے نبی نے کہا حیا ایمان کا بہت بڑا جزء ہے، بہت بڑا شعبہ ہے۔ جب حیا اٹھ جاتا ہے